सच्चर कमेटी की आप जब चेयरमैन बने, क्या आप चाह रहे थे कि वाकई में सच्चर कमेटी जिस तसव्वुर में बनाई गई थी वो दुरुस्त थी? हाँ, वो तो दुरुस्त थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। उस रिपोर्ट से फायदा क्या हुआ सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक आईना दिख गया, उसमें वो अपनी शक्ल देखें कि अरे बाप रे बाप, हम इतने भयानक हो गए हैं? कमेटी तो एक नक्शा पेश कर सकती। अब ये तो ऐसे है जैसे आप कहें कि दिल्ली का कोई नक्शा बनाए और बनाए कि बिल्ली माना कहाँ है, कनॉट कहाँ है, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको बिल्ली माना जाना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रास्ता है। रिपोर्ट से साबित होता हो कि भाई मुस्लिम को जो एक जनरल इम्प्रेशन दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है या बहुत कोई है या उनकी कंडीशन है, तो वो गलत कहते हैं। इट वॉज ए फैक्चुअल रिपोर्ट। ये भी एक मुगालता है कि जैसे उस रिपोर्ट को हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए करा। ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव द कंडीशन ऑफ मुस्लिम विदा वी द अदर्स। हमने जब उस रिपोर्ट में बताया कि मुसलमान की मान लीजिए पावर्टी लेवल ये है या उसका लिटरेसी लेवल ये है, तो हर जुमला के साथ हमने कंपैरेटिव टेबल दिया है। और ये तो सब फ्रॉम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का एक डिमांड है। उन्होंने हमारी तो कमेटी की रिपोर्ट पहले होगी, उन्होंने 2010 में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है कि हर स्टेट को माइनॉरिटी के लिए एक सिचुएशन बतानी चाहिए जिसमें कि एग्रीगेटेड देयर कंडीशन, डिसएग्रीगेटेड डाटा होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेशन। बहुत सी चीज़ें प्रेजुडिस की ऐसी हैं, मसलन अभी हमारे वाइस चांसलर जामिया के हुआ करते थे मुशीरुल हसन, अब वहाँ से वो हट गए, अब वो और उनकी बीवी मकान ढूंढने निकले। साहब दिल्ली शहर में उनको मकान नहीं मिलता। ये तो मसला है। हमने तो सजेस्ट ये भी करा हुआ है साहब कि गवर्नमेंट परमिशन दे एस्टेट्स की, वहाँ ये क्लॉज होना चाहिए कि इतनी परसेंटेज जो है कुछ वो दे आर अवेलेबल फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए क्यों? सब किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कहा था, वो था लाइक इट इज ए रेस कमीशन इन इंग्लैंड और अमेरिका। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि साहब मुशीर साहब को या किसी और को मकान नहीं मिल रहा किसी को, अब उसके पास कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि मेरा मकान है तो मुझे टेक्निकल इख्तियार है कि मैं कहूँ भाई मैं नहीं देता। वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि मेरा प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट को तो आप कर सकते हो। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो हमने कही थी और जिसका अमेरिका और इंग्लैंड में है, वो ये थी कि मान लीजिए कि आपको वो नहीं देता तो यू कुड गो टू द कमीशन एंड से कि प्लीज आस्क कि मुझे क्यों नहीं देता। मैं किराया देने को तैयार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये कोई मैं ऐसी मेरी रेपुटेशन नहीं है, तो कमीशन में लेफ्ट टू जी। जैसे नॉर्मली होता है कि भाई जो फलानी जॉब नहीं मिली। आप जानते हैं कि अभी इंग्लैंड में कई जगह हुआ कि भाई सिख को जॉब नहीं मिली, टोपी डालता है, तो ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड। जी जी। तो ये तो नेसेसरी होता है कहीं। लोगों की शिकायत ये हुई कि स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन बहुत है रिपोर्ट में। कैसे ये मतलब? स्टैटिस्टिकल यानी आपने स्टैटिस्टिक्स को लेके कंक्लूजन्स जो आप चाहते थे वो ड्रॉ कर लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टैटिस्टिक्स तो जो फैक्चुअल है उसको बताते हैं। अगर हम जनरल कहें, हम अगर देखें ना, हमने जो फिगर कहे तो वो फिगर तो एक्चुअल थे। हमने अगर गवर्नमेंट सर्विस के फिगर कहे या पॉवर्टी लेवल के कहे, वो एनएसएस से ड्रॉ करे थे। एक्चुअली हमारी 5-6 महीने ये फौज के बारे में क्या हुआ असल में? आप लोगों ने एक बात ये पूछी थी कि क्या हिंदुस्तान की फौजों में मुसलमान हैं, अगर हैं तो कितने हैं? उसका क्या हुआ फिर? अभी हमने वो तो लिखा था, इंफॉर्मेशन आनी थी, तो वो मेरे ख्याल में आई कांट डाउट इट, आप है, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, पता नहीं किसने लीक आउट कर दिया। उसका असर ये हुआ था कि उसके बाद बहस शुरू हो गई थी अखबारों में और टीवी पे कि कितने मुसलमान हैं। तो बहुत से डिफेंस वाले दूसरे गए, किसी ने कहा 3% है, किसी ने कहा नहीं 4% है। तो दैट डिस्कशन रिलीज मोर लोगों को कितने हैं, जैसे कि हमने तो 6 महीने बाद कहा। हमारे पास नेवी के
اور ایئر فورس کے فگرز آ گئے تھے. بٹ گورنمنٹ روڈ کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو فگرز آف اینی آرمی ایئر فورس نے کہ ہم نہیں آپ کو دینا چاہتے. مگر باوجود اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے, اٹ وازنٹ پراپر اور کریکٹ فار اس ٹو گیو دوز فگرز. گورنمنٹ کا ہمارے پاس چٹھی ہے کہ ہم ڈیفینس فورسز کے جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے. اور فیکٹ از دیکھیں نا کہ ہم کمیٹی اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ تھی. وی ور ناٹ نیوز پیپر ہاؤنڈس, وی ور ناٹ ڈوئنگ اے سیکرٹ تھنگ. تو دیٹ وڈ بی اے بیٹریل آف آور فنکشن. اور گورنمنٹ کہے کہ ہم اس کے نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایز انڈیویجول تو میں نکال سکتا ہوں, بٹ ایز ممبر آف دا کمیٹی اف آئی ٹیک اٹ آؤٹ دین دیٹس ناٹ فیئر. آپ کو ویسے ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں سچر کمیٹی کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ امیڈیٹلی وی گیو دی رپورٹ یہ پبلک میں آ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی, یہ ہم نے ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کری تھی. نارملی ہوتا ہے جو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں ہوتا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں جب کمیشن رپورٹ دیتا ہے تو اس کو پہلے گورنمنٹ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, اسمبلی میں جاتی ہے, وہ تب پبلک کرتے ہیں. ہم کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں نہیں تھے, ہم کو پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کرا تو ہمارے اوپر وہ کوئی بندش نہیں تھی. ہم نے یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم شام کو پرائم منسٹر کو رپورٹ دے رہے ہیں. آل دیٹ رپورٹ ہم نے آلریڈی آپ کے ویب سائٹ پہ ڈال دی تھی. اینڈ انسٹرکشن ور دیٹ دس ویب سائٹ واز اوپن دا ویری نیکسٹ ڈے. اینڈ سیکنڈلی جتنا ہمارے پاس میٹیریل تھا, کیونکہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی ایسا وغیرہ, وہ ابھی ہم نے نہرو میموریل لائبریری میں ڈالا ہوا ہے. سو دیٹ ہم نے یہی چیلنج کرا کہ بھائی کوئی اگر یہ کہے کہ رپورٹ میں فگرز غلط ہے یا فیکچوئل نہیں ہے تو وہ نارملی رپورٹ گورنمنٹ پاس جاتی ہے وہ پتہ نہیں. تو آل دی رپورٹ, آل دی میٹیریل, all the report that if anyone has any doubts, he can go to the Nehru Memorial Library and pull all it up. inside also, sir, جو ہم کو representation ہے, all that is preserved there. آپ نے یہ تصویر سامنے رکھ دی, اب اس پہ کچھ ایکشن لیا جائے, وہ نہ ہو پایا. اب وہ کتنا ہو پایا اس کے لیے تو صاحب آپ اخبار والے دوسرے دیکھیں, پر آئی تھنک کمپلیٹلی اس کو کہنا کہ نہیں ہوا یہ بھی شاید ٹھیک نہ ہوا, کیونکہ گورنمنٹ کے آفٹر دیر آر اسکیمس, اس میں کچھ چلنے میں کچھ کمی ہو گئی ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ سچر کمیٹی رپورٹ کو یہ ڈسکارڈ کر دیں گے؟ اب اس سے زیادہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں واجبات بات نہیں ہو سکتی صاحب. مگر نجمہ جی کا میں نے پڑھا ہے, یہ مسلم مائنورٹی نہیں ہے, پارسی مائنورٹی ہے صرف, اور انہوں نے یہاں تک کہا اف رپورٹڈ کہ 15 پوائنٹ پروگرام کو کیا کرنا ہے, یہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گی. تو یہ مجھے تو بہت لگا کہیں یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے. اور گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ مائنورٹیز کی سیٹسفیکشن ایک تہذیب یافتہ ملک کی پہچان ہے. ایک سویلائزڈ ملک کی پہچان یہ ہے کہ مائنورٹیز اپنے کو کتنا محفوظ, کتنا ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ اس کو ملتا ہے, یہ محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ سچر صاحب راجندر سچر جو ہیں یہ آدھے مسلمان ہیں, اور آپ کے بردر ان لا کو بھی یہی کہتے ہیں, کلدیپ کو بھی یہی کہتے ہیں. ایسا کیوں؟ سیدھا صاحب ہماری بیک گراؤنڈ ایسی, ہماری ٹریننگ ایسی, ہم رہے وہاں, ہماری پیدائش جنریشن سے پنجاب کی کئی دوست بھی فرسٹ آتے وہ مسلم تھے. اسے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں آدمی پیدا ہو, پہلی زندگی ہو, وہ دیر اے سرٹن کائنڈ آف انسائٹ جو کہ وہ نہیں چاہتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں جناح صاحب کو, ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان بن جائے گا, اور ایک دم سے ان کے ہاتھ میں آ گیا پاکستان؟ ان کا تو ایک بہت ارلیئر قصہ بھی ہے 30s میں کہ جب وہ بھوپال کے نواب کے پاس گئے تو ان کا چھوٹا بیٹا اس نے بھیجا, تو he asked him, who are you, مسلم فرسٹ اور انڈین فرسٹ؟ تو وہ نواب بھوپال کا جو بچہ تھا چھوٹا, اس نے کہا مسلم فرسٹ. So he said, no my boy, you are an Indian first and a Muslim later. تو وہ ان کی سوچ تھی, and he did not expect کہ جو یہ اصل میں if you ask me real mischief was done by not these people understanding and Mountbatten and having this announcement without taking the things. We took it for granted کہ اتنی
یہ بھیانک چیز ہوئی ہے، اس کا کیا اثر ہوگا. آپ کی سوچ میں ہندوستان اور پاکستان کا جب مسئلہ آتا ہے کبھی، تو آپ کبھی وہ لیمپس لے کے چلے جاتے ہیں واگا بارڈر پہ، آپ کے دل سے پہ وہ لکیر ابھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. نہیں صاحب، ہمارے دل سے تو ہو ہی نہیں سکتی. اب فرینکلی آئی ٹیل یو، جب فیصلہ ہو گیا کہ بننا ہے، تو ہمارا تو کوئی فیصلہ والد صاحب کا آنے کا نہیں تھا، کیونکہ ہی واز آلسو سی اے منسٹر ان دیٹ ارلیئر کیبنیٹ. 37 سے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے. our original thing was لاہور، وزیر آباد، گوجرانوالا، سارے کانٹیکٹس تھے ان کے. تو مگر وہ کیونکہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو بنی تھی، ان کا یہ اصول تھا کہ جس کانسٹیٹوئنسی سے آپ الیکٹ ہو کے ایم ایل اے آتا تھا، وہ اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا آٹومیٹیکلی ممبر تھا. سو والد صاحب لاہور سے الیکٹ ہوئے تھے، لاہور پاکستان میں تھا، وہ ممبر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے تھے. تو ہم وہ اسمبلی کے گئے، ہم نے لاء ختم کرا تھا، تو میں نے کہا میں بھی والد صاحب کے ساتھ چلتا ہوں. وہاں پہ اس وقت یہ ہوا کہ کراچی ٹو دہلی ایئر سروس شروع ہو گئی. اس وقت ایئر سروس نہیں تھی، there was no air service from لاہور ٹو کراچی. تو ابھی ہم نے لاء کالج ختم کرا، تو ہم نے والد صاحب سے کہا کہ جی بجائے سیدھا لاہور چلنے کے لیٹس فلائی ٹو دہلی، اور دہلی سے واپس جائیں گے. یعنی ایسے ہی تفریح. دلی آئے تو ہی رینگ اپ پنڈت جی. تو جب ملنے گئے تو پنڈت جی نے کہا کہاں تھے تم؟ میں 2-3 دن سے تم کو پتہ کر میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پنڈت جی میں تو کراچی گیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ اسمبلی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ پنجاب از آن فلیمز، پنجاب از آن فلیم، ٹیک آرمی اسکاٹ اینڈ اسٹارٹ ایویکویٹنگ. پنڈت جی نے ان سے کہا کہ جلدی جائیے، آگ لگی ہوئی ہے پنجاب میں، اسکاٹ لے کے جائیے، آئیے. He took army escort and went, and I stayed on in Delhi. ہائے بے سر و سامانی اسی کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہاں پھر زیرو سے نہیں پھر کچھ دیر ایسا ہوا کہ وہ پھر ادھر سے آئے تو فرسٹ بیس فادر نے 3-4 مہینے امرتسر رکھا تھا ایویکویٹنگ کے لیے. یہاں پہ پھر آپ کے والد پنجاب کے سب سے پہلے چیف منسٹر ہوئے. یہاں پہ پھر کانگریس کی سرکاریں بنی. آپ کا رشتہ کانگریس کے ساتھ کیسا رہا؟ میں تو صاحب 1946 سے سوشلسٹ پارٹی کا ممبر ہوں. یعنی آپ ریبل کر کے چلے گئے، والد محترم کے پارٹی سے آپ الگ ہٹ گئے. نہ والد صاحب نے محسوس کرا نہ ہم نے کرا. جی سماؤ ہماری کوشن ایسی تھی. یہ سوشلزم کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ وہ تو صاحب وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں سوشلزم کی طرف نہ جائے تو وہ تو جو پڑھتا لکھتا تھا، پڑھتے لکھتے جتنے تھے وہ مارکسزم کی طرف جاتے تھے، کمیونزم کی طرف زیادہ رخ تھا. وہ اس لیے obviously that was my background of the nationalism. I was a nationalist but a socialist. کمیونزم جو تھا تو اثر آپ کے اوپر سب سے زیادہ کس سوشلسٹ پرسنالٹی کا آپ کے اوپر کس کا اثر پڑا؟ ڈاکٹر لوہیا. اچھا، ان کے ساتھ ہمارا بہت سمبند پرسنل رہا. کیسے آدمی تھے وہ؟ He was a brilliant person with completely new ideas تھے. یہ چوکھمبا راج جو 73rd 74th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا دین تھا. ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو کاسٹ اور کلاس جو ہے وہ ہندوستان میں ایک ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اس پہ ان کی بہت بحث بھی ہوئی نمودی پد وغیرہ سے. جی 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 وہ جو کلاس تو ان کا کہ کاسٹ اور کلاس ہندوستان میں ایک مانی جاتی ہے. اور ان کا اثر اتنا تھا صاحب، مذاق کی بتاتا ہوں آپ کو. 1955 میں ہم ابھی شملے میں تھے تو ہم نیچے شفٹ کر رہے تھے چنڈی گڑھ. تو چنڈی گڑھ میں ان کو پنڈت جی کو اس وقت والد اپنا چیف منسٹر تھے، تو ہائی کورٹ نے پنڈت جی کو بلایا ہوا تھا انوگریٹ کرنے کے لیے. میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا بار ایسوسیشن کا، تو سارا انتظام کرنا تھا. تو جس دن انوگریٹ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے والد صاحب نے، کیونکہ نہرو جی آ گئے تھے، تو انہوں نے نہرو جی کو کہا کہ آپ صبح بریک فاسٹ میں یہ کھائیے گا. تو والد صاحب نے مجھے شام کو کہا کہ بیٹے وہ کل پنڈت جی آئیں گے، بریک فاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ.
اب مجھے سچ میں ہنسی آتی ہے, بڑا مذاق آتا ہے اپنے پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں پنڈت جی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا بریک فاسٹ میں. ارے ہاں پروٹیسٹ, ہاں. اور ایسا پروٹیسٹ کیوں صاحب؟ اور ایسا نہیں کہ پنڈت جی کو کوئی ہم اس وقت ہم کو شروع سے پنڈت جی کی ایٹماسفیئر بھی ہم پڑھے تھے, کیونکہ والد صاحب کو بہت زیادہ ان سے تھی. پہلی کتابیں جو ہم نے پڑھی ان کی گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری ان کی تھی. تو پنڈت جی اس وقت ایک ہمارے لیے ساری جو زندگی ہم نے شروع سے پیدا کی, ہاں آئیکن اور ہیرو تھے. مگر جب سوشلسٹ پارٹی میں گئے تو ہم کو بٹرنیس ہی ہوئی کہ وہ جو سوشلزم کا ہم نے نعرہ دیکھا ان سے پڑھنے کے, وہ جب یہ بنے نہیں بنے. اور اس کا کچھ میں سمجھتا ہوں وہ سر اس لیے بھی ہوا زیادہ کہ ڈاکٹر لوہیا جی کے ساتھ ہماری بہت زیادتی تھی. تو ہم نے کہا ہم نہیں صاحب بیٹھیں گے. لوہیا کے اندر سوشلزم تو تھی, لیکن نہرو کے خلاف ایک بہت ہی تیکھا ایج تھا ان کے اندر. میرے خیال میں وہ اثر آپ پہ پڑا. نہیں صاحب, وہ تیکھا ان کا وہی تھا. اٹ واز اے کائنڈ آف اے بیٹریئر, بیکاز جو ہوا تھا کہ ڈاکٹر لوہیا جب آئے تو شروع میں انہوں نے جواہر لال جی کے ساتھ ان کے فارن آفس میں کام کرا تھا. وہ بہت ان کے نزدیک تھے, اور ان کی اتنی نزدیکی تھی کہ 52-53 کی بات ہے, 52 نے 51 وغیرہ کی, ڈاکٹر لوہیا امریکہ جا رہے تھے تو دلی آئے ہوئے تھے. تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا دلی میں. تو کسی نے کہا جی ٹیلی فون آیا. اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے کمرے میں گئے, تو جب آئے تو میں نے پوچھا کس کا ٹیلی فون تھا. کہتے ہیں جواہر لال کا. تو میں نے کہا کیا بات ہوئی. تو کہا کہ اس نے کہا رام منوہر, وہ رام منوہر کہتے تھے ان کو, کہ رام منوہر. تو میں نے کہا پھر چپ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں سنا ہے امریکہ جا رہے ہو. میں نے کہا ہاں. تو پھر ایک منٹ بعد کہتے ہیں کب جا رہے ہو. انہوں نے کہا بتا. اچھا, اور پھر بند کر دیا. تو کہتے ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات کیا ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. تو کہتا ہے جانتے ہو کیا, کم وقت کہنا یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جا رہے ہو, نہیں امریکہ جا رہے ہو, وہاں ہندوستان کی اندرونی بات پہ مت بات کرنا. ارے احمد کا میں کیوں کروں گا. تو میں نے ان کو ہنسے کہا, میں نے کہا نہیں وہ آپ پنڈت جی شاید آپ کو زیادہ جانتے ہیں, آپ کب واپس آئے تو آپ تو کریں گے. تو وہ ایک بچپن کا سمجھ لیجیے, جوانی بچپن کا تھا. نہیں, آپ نے بٹریل کا لفظ استعمال کیا, اس کو ایسا لگا کہ جیسے پنڈت جی نے اسے بٹرے کیا. وہ کیا تھا؟ نہیں بیٹے یہی, کیونکہ ہم پنڈت جی کو ایک آئیکن مانتے تھے سوشلزم کے. ان کی جو پالیسیز آئیں تو لیٹر آن انہوں نے کوشش کی کہ بھائی سوشلسٹ پارٹی آ جائے, مگر وہ ماحول دوسرا تھا, وہ کوئی پالیسیز پہ بات نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے جب دیکھا کہ وہ ہے تو وہ ایک اٹ واز اے سینس آف بیٹریل. جوڈیشری میں جس کا کہ آپ بالکل ایک اٹوٹ انگ رہے ہیں ابھی تک, وہاں پہ یہ جو خبریں بار بار آتی رہتی ہیں کہ اس میں اسٹینڈرڈز کمپرومائز ہوئے ہیں کوالٹی آف ججز پہ. پھر کرپشن کی بات ہوتے 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 کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم کچھ جھوٹ سن رہے ہیں کہ جوڈیشری میں بھی آ گیا یہ ججز کے خلاف, سپریم کورٹ ججز کے خلاف. اس راٹ کو کس حد تک ہے, یہ کیوں ہے, اور آپ کیا کریں گے سنکشیپ میں؟ یہ سب سے زیادہ نازک اور شرم کی بات ہے, کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں 1970 میں دلی میں آیا تھا ہائی کورٹ میں جج, تو اس وقت صحیح مانیے کہ ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ میجسٹریٹ کی بھی بہت کم, 1 یا 2 کی آتی تھی. آئی ریٹائرڈ ان 1985. جی. تو اس وقت بھی سیشن جج بھی کوئی رپورٹ نہیں آتی تھی ایسی, میجسٹریٹ کی کوئی تھوڑی بہت. مگر آئی بی ڈس آنیسٹ اگر میں یہ نہ مانوں کہ اس وقت کی جو تصویر ہے وہ بہت ایک ایمبیرسنگ ہے. کیوں ہے؟ یا تو یہ کہہ سکتا ہے آدمی کہ بھائی آخر جو ہم جج ہوتے ہیں ہم کون سی دوسری دنیا سے آئے ہیں, یا خدا نے کون سا ہم کو دوسرا بنا کے بھیجا ہے. اب وہی آدمی ہے, وہی ایٹماسفیئر ہے, وہی ویکنیسز ہیں. دو
ون ایکسپیکٹس کہ اگر آدمی کو کوئی عام آدمی سے زیادہ پوزیشن ملے, چاہے جوڈیشری میں ملے, پریس ملے, دوسری جگہ, اس کا ایک زیادہ ہونا چاہیے. ایک ایٹماسفیئر بنا 1990 کے بعد, یہ نیو اکنامک پالیسیز کے بعد, پیسہ پیسہ, اکانومی مستقل, نئی موٹر, نیا ٹیلی ویژن, نئے چھٹی کے ذرائع اور نئے کروزز پہ جانا, ایک دولت 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 کا ہوکا, جس کو کہ ٹیلی ویژن نے اور ایڈورٹیزمنٹ نے اور بڑھایا. اس کا رول ہے کیا؟ وہ تو بہت ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں, آپ کے زمانے میں بھی جو کتابیں نہ پڑھنا, گڈ بکس کو نہ پڑھنا ناممکن تھا, کوئی انٹلیکچوئل. مگر آج ینگ مین کو سوائے اس کے یہاں تک کہ ہم بھائی FOR فور نہیں لکھ رہا, بلکہ 4 لکھ رہا ہے موبائل پہ. تو یہ جو نیو لبرلزم آیا, اس کی میں وجہ ایکچولی میں سوسائٹی میں اس کی ویلیو کو بہت سمجھتا ہوں کہ اس نے سارا مورل ختم کر دیا ہے, ویلیو سسٹم ختم کر دیا ہے. کوئی کتابیں پڑھنا, ہاں, کوئی کتاب پڑھنا کہ بھائی کس کے پاس ہے, مطلب آرڈنری اگر ہے تمہارے پاس موبائل تو کہتے تھے شرم آتی ہے یار, اس کے پاس یہ لیٹسٹ ہے. بچے جب اسکول جاتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں کس کے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو یہ جو ایک سو کالڈ نیو لبرلزم کے پھیلو, ایک نیا کنزیومرزم, ایک نیا کنزیومرزم, اس سے بہت تباہ کر رہا, جو کہ ہندوستان کی بیسک آتما کے خلاف ہے. ہاں, اس سے وہ میچ نہیں, کیونکہ یہاں پہ تو جس کو کہتے ہیں نا تیلانجلی والی بات تھی, تیاگ والی بات تھی, وہ تو اب رہی نہیں. ویلیوز کا یہ ہوتا ہے. 1949 میں ہم نے اور ڈاکٹر لوہیا نے وہ نیپال ڈے کے لیے پروٹیسٹ کرا تھا. تو ہم کو وہ 144 تھی, وہ ہم کو لے گئے جیل میں. ہم نے, کیونکہ ہم بیل نہیں دیتے تھے, تو ہم 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو پرانا جیل ہوتا ہے جہاں مولانا آزاد کالج ہے وہاں ہوتا تھا. تو اس وقت سچر صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, اور دلی میں جتنے بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ پنجاب کے ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت ابھی دلی اسٹیٹ نہیں بنی. تو وہ نارمل کورس میں جیل کو انسپیکٹ کرنے آئے تھے. تو والد صاحب کو جیلر نے کہا آفٹر انسپیکشن کہ جی رجندر وہاں ہے, اس کو میں بلاؤں؟ تو ہی ریفیوز, ہی سیز نو, میں جیل کو انسپیکٹ کرنے آیا ہوں, اس کو ملنے نہیں آیا. اور وہ مجھے 4 مہینے سے نہیں ملے تھے, میں دلی میں تھا وہاں. تو یہ ایک آٹومیٹک تھا, اصول, ہاں, کچھ آٹومیٹک. مجھے نہیں برا لگا کہ جی والد صاحب آئے مجھے نہیں ملے, ان کو نہیں خیال آیا کہ بھائی وہ نہیں ملے. امیجن وہ لوگ الگ ہوتے تھے, ویلیوز تھی نا. جی جی جی, دے ور ویلیوز. جی ہاں. یہ ایک سوال کرتے ہیں, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا یہ مس یوز ہوا ہے؟ نہیں سب, میں سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ سے براڈلی فائدہ ہی سمجھا جائے. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کم سے کم چیز سامنے آنے میں ہو جاتی ہے. اب یہ علیحدہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کتنا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ PIL کو لوگ مشکل تب پڑتی ہے جب PIL کو لوگ دی اینڈ سمجھ لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایشین گیمز ہوئی 1980 تو وہ لیبر نہیں دے رہے تھے, تنخواہیں نہیں دے رہی تھی. اب انڈیویجولی نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ PIL سے چیز سامنے آئی تھی, مگر اس کو فالو اپ نہیں کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ کامن ویلتھ میں بھی ہوئی. تو اس لیے یہ PIL کو لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جیسے آٹومیٹک ریلیف ہو جائے گا. جی جی جی, یہ نہیں. سوال یہ ہے کہ سوال سامنے آتا ہے, مرڈرز ہوتے ہیں, کڈنیپنگز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے وہ جو بہار میں وہ لیبر وغیرہ پہ ہوا تھا, وہ میں پہلی دفعہ وہاں گیا تھا, وہ بہت بڑا کانڈ تھا. اراول کا تھا وہاں. CPM کے وہ لوگوں کو, باس وغیرہ کو پولیس نے اس وقت لائک آلموسٹ دے کل دیم. تو فار ایگزامپل ابھی پنجاب میں یہ ہم نے یہ PIL سے جو دبی ہوئی تھی ملیٹنٹس کی, ملیٹنٹ کی سینکڑوں کی جو ان کو دفن کر دیا گیا تھا,
وہ ہم نے PUCL نے کرا تھا اور سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے کرا تھا, جی جی وینکٹ جی آرڈر پاس کرا تھا کہ اس کی انکوائری ہو, اینڈ دین ہنڈریڈز آف تھنگس. PIL از انفارمیٹیو, اے وے آف کوئکلی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی اچھی ماشاء اللہ سے عمر گزری اور اتنی اچھی قاعدے کی زندگی آپ نے گزاری, آپ نے لا کو لا کی طرح دیکھا اور بالکل نپے تلے پلے سرات پہ آپ چلتے رہے. آج کے جو نئے وکیل ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ وہ صرف لکیر کے فقیر ہو جائیں یا اپنے دل کی بات بھی سنیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو آج کے وکیل بھی ہے وہ بھی دل کی بات کرتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم کوئی لاسٹ بہت بڑے ہو گئے, ایسی بات نہیں سمجھتا ہوں. وکیل جو ہے آج کل کے وکلاء کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آج کل کے جو نئے نوجوان وکیل ہیں ان میں آئیڈیالزم, نہیں, دے آر کمیٹڈ پیپل, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو جب پدم شری دیا گیا تو آپ نے منع کیوں کر دیا؟ وہ اس کا بڑا سمپل تھا صاحب, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کو دینا. ویسے تفریح کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پڑھنا اور PCL, اور میرا تعلق سوشلسٹ پارٹی سے ابھی تک ہے. سوشلسٹ پارٹی آپ کو ایک اچھی خبر میں یہ سنا دوں کہ آپ اور کلدیپ جی ہم لوگ جب گئے تھے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے کہ بھائی 1857 کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, ابھی سو موٹو جو نئے پردھان منتری ہیں نریندر مودی جی, انہوں نے کہا, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو 1857 میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کے ایک لڑائی لڑی تھی اس کو کانگریس والے بھول گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید یاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اب یاد دلانے کے لیے وہ بھیج دیجیے نا چٹھی. نہیں, آپ چلیں گے, آپ آپ ان کو چٹھی بھیج دیجیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.